الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں، فقید المثال عظیم الشان اجتماع عام میں تشریف لانے والے تمام عشاقان رسول، سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، بڑی آپ کی عنایت ہوگی۔ جو بول رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں، اور جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا، ساتھیوں کا، انجمن احسان نعت کونسل کے ان نوجوانوں کا، جو اپنی محنت شاقہ سے شب و روز مسائی جمیلہ سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ کسی مہمان کے آنے سے محفل منظور و مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کے نہ آنے سے محفل کی قبولیت کی کوئی سند نہیں، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی آپ ایسی محافل کریں اپنے محبوب نبی کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، حق کا شک۔ بندوں کی ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا، 100 معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کے متعلق بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو آگے ہے وہ اپنا آنا ہی اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نعت کونسل کے نوجوانوں کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم الشان سلسلہ کو جاری رکھنے کی ہمیشہ کے لیے توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں،
सनाखान रसूल तशरीफ़ फरमा हैं और महफ़िल आल सुन्नत के माथे का झूमर सफ़ीर इश्क़ रसूल नात गो शायर पैकर इखलास व वफ़ा इज़्ज़त माब डॉक्टर ताहिर अब्बास खिज़र खिची दीगर अहबाब क़िबला हाजी साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, मेरे मुखलिस साथी उस्ताजुल हुफ़ाज़ क़िबला अल्लामा कारी मुख्तार अहमद गफ़ूरी साहिब अल्लाह इनको भी सलामत रखे। बड़े दुर्वेश आदमी हैं, जिस तरह खिज़र भाई कह रहे थे, इंतहाई मेहमान नवाज हैं और दर्स व तदरीस के मामलात बड़े अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। और मैंने बड़े अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी मेहनत को देख रहा हूँ, बच्चों के साथ इनकी शफ़क़तें और प्यार भी देख रहा हूँ। आज मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने देखा कि तंदूर पे खड़े होकर बच्चों के लिए सालन ख़ुद बना रहे थे। तो वो लांगरी नहीं आया तो ख़ुद ही सालन भी बनाया। तो ज़ाहिर बात है, इतनी गर्मी लेके, इतना धुआं लेके फिर आपको तिलावत इतनी सुनाई जा सकती है। ये भी इनकी हिम्मत है। अल्लाह ताला इनको खैर बरकत दे। और आपकी भी खिदमत में अर्ज़ है कि आप ज़िम्मेदार लोग, साहिब सरवत लोग बैठे हैं, 18 हज़ारी के इस मदरसे को ताउन करें, इसके दस्तो बाजू बने। मैं सच्ची बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, 18 हज़ारी के अंदर ये हमारे आले सुन्नत का अज़ीमुश्शान इदारा है, इसके साथ खुसूसी ताउन आप रखें। नात कौंसल के जितने साथी हैं उनके साथ साथ मैं अपने भाई मियाँ अब्दुल खालिक साहब, जो मुझे नज़र नहीं आ रहे, किधर है मियाँ अब्दुल खालिक साहब? मियाँ अब्दुल खालिक साहब किधर है? पहुँचे ही नहीं है। तो बड़ा ताज्जुब है कि वो क्यों नहीं पहुँचे। मियाँ अब्दुल खालिक साहब ने मुझसे रब्ता किया और बड़ा फोर्स किया। मैं आपको हकीकत अर्ज़ करूं कि ये आप लोगों की मोहब्बत है, उनके खिलास से कि मैं आ गया हूँ, वगरना आज बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है खानेवाल शहर सिटी के अंदर, शायद आपने इश्तिहार देखे भी हों। आज वहाँ खिताब था मेरा। इत्तेफाक की बात है, ये डेट देने में थोड़ा, मैं रास्ते में था, मियाँ अब्दुल खालिक ने फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है टाइम हो जाएगा। फिर फ़ोन किया, मैंने कहा आप फ़ाइनल कर लें, वो मैं लिखना भूल गया। फिर वो हमारे शहद भाई हैं, वो भी हमारे बड़े मुखलिस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर हैं और खानेवाल के अंदर बड़ा मुखलिसाना काम है उस शख्सियत का, बड़े मुजाहिद इंसान है। उन्होंने रब्ता किया। आज खानेवाल की मरकज़ी मस्जिद जो है संगला वाला चौक में, वहाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ मरकज़ी खिताब भी मेरा था। उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि उधर से प्रोग्राम करके आ जाए। मैंने कहा 3 घंटे का सफ़र है तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो भी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हाज़िरी लिखी थी तो मैं यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैर बरकत दे। मेरे भाई खिची साहिब ने आपको थोड़ा इशारा भी दे दिया है। सूफ़ियों के पास बैठ बैठ के, फ़कीरों के पास बैठ बैठ के, ये भी जो है माशाअल्लाह उस साहिब बसीरत हैं, नज़र तेज़ है इनकी, शायद भांप गए हों कि मेरा मज़मून क्या है। तो सामिन अज़ीज़ इशाम, आपको याद है पिछले साल इसी महफ़िल में मैंने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल अनसा, उनके हवाला से बयान किया था। याद है आपको? किस किस ने सुना था? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया है, क्या वजह है? हालांकि पिछले साल इज्तिमा मेरा ख्याल है इससे भी बड़ा था शायद। तो पिछले साल भाई ये अपना
ساؤنڈ والا سسٹم ٹھیک کریں، آواز نہیں جا رہی پیچھے ساتھیوں کو۔ یہ ساؤنڈ ہے کون سا؟ اعجاز صاحب اچھا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ہاں ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی آواز کھولیں۔ تو سامع عزیز احتشام توجہ فرمائیں، مذاق نہ بنائیں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ تو پھر میری بات کا آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ یار نہ کیا کریں تماشا، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ اب آواز آ رہی ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ سامع عزیز شام محفل میں کھچ نہ بنایا کریں۔ نہیں آ رہی تو بس آپ ساتھ مل گئے، اللہ آپ کو برکت دے۔ آواز آ رہی ہے مجھے پتہ ہے، مجھے سڑک پہ آ رہی تھی، میں ادھر آ رہا تھا، تو آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا ساؤنڈ والے بھائی بھی اس کو کھول دے مہربانی۔ سامع عزیز احتشام پچھلے سال میں نے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا، ان کی عظمت و شان پہ قرآن و سنت کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج میں آپ کی خدمت میں مولا علی کے امام، فاروق اعظم کے امام، عثمان غنی کے امام، مولا حسن مولا حسین کے امام، امام الصحابہ و اہل بیت، امام الواصلین، امام المشاہدین، سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، ان کی شان اقدس میں چند گزارشات کروں گا، دیانت داری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، تعصب سے ہٹ کے، ضد عناد سے ہٹ کے چند گزارشات میری سنیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ صحابی کی تعریف سے پہلے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے دینی ضرورت ہے۔ کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، غوث پاک کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ غوث العظم جیسے ہزاروں اکٹھے ہو جائیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ بیٹھنے والا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جانے والا صحابی، ہزاروں غوث کتب ابدال اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح اہل بیت کی محبت اس امت پہ فرض ہے، اور میں نے پچھلے سال اسی سٹیج پہ اسی محفل میں آپ کی خدمت میں مولا علی کی شان جو بیان کی تھی، اس میں آل بیت اطہار کے حوالے سے بھی چند گزارشات کی تھی۔ تو سامع عزیز احتشام جس طرح اہل بیت کی محبت اس امت پہ فرض ہے، ہر صحابی کی محبت بھی اس امت پہ فرض ہے۔ جامع الترمذی شریف پڑھ لیں، سیاستہ کے اندر، کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا۔ میں مصطفیٰ کریم کا سبحان اللہ حدیث کا وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس جملے کو پلے باندھنا انتہائی ضروری ہے اور ایمان کے لیے جزو لا ینفک ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے نبی نے فرمایا جو میرے کسی صحابی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم،
فرمایا جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے، کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے بغض کی بیماری ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، فرمایا جس نے میرے صحابی کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهِ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، فرمایا جس نے اللہ کو ستایا اللہ ان قریب اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ تو ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ کسی بھی صحابی کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، کسی بھی صحابی کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے۔ صحابی کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور صحابی کا بغض یہ عذاب نار کا ذریعہ ہے۔ اگلی حدیث سن لیجئے، امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ لاتے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے نبی نے فرمایا جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو، یہ نہیں کہ ابو بکر پاک کا ذکر تو کرو تو اچھے انداز میں، عمر پاک کا ذکر کرو تو اچھے انداز میں، عثمان پاک کا ذکر کرو تو اچھے انداز میں، مولا علی کا ذکر کرو تو اچھے انداز میں، اور جب حضرت ابو سفیان کی باری آئے یا حضرت امیر معاویہ کی باری آئے یا حضرت وحشی کی باری آئے یا حضرت عمر بن عاص کی باری آئے یا ابو موسیٰ عشری کی باری آئے، تو پھر تمہاری طبیعت میں جھول پیدا ہو، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے نبی نے فرمایا جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو زبان تان سے روکو۔ صحابہ کے معاملے میں کف لسان کا حکم ہے، اور کف لسان کا مطلب وہ نہیں ہے جو کچھ ڈاکٹروں نے سمجھا ہے کہ کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کرو، باقی ان کے فضائل بھی بیان نہ کرو، یہ کف لسان کا مطلب نہیں ہے۔ کف لسان پھر صرف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نہیں ہے، کف لسان صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی ہے، مولا علی کے بارے میں بھی ہے، حضور کے ہر صحابی کے بارے میں ہے، حضور کی اہل بیت کے بارے میں ہے، حضور کی ازواج کے بارے میں ہے۔ یعنی زبان تان دراز نہ کرو، یا وگوئی حرز سرائی سے کام نہ لو، تنقید نہ کرو میرے صحابی پہ، یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اور جو تنقید کرتا ہے وہ ذرا دل کے کانوں سے میرے نبی کی حدیث سن لے، اور اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ریفرنسز کو دل کے کانوں سے سنو، اور عناد اور ضد کرنا چھوڑ دو، اور طبیعت سے شریعت کو نہ لو، شریعت کو ایز شریعت لو۔ اگر اسی سٹیج پہ پچھلے سال میں نے مولا مشکل کشا شیر خدا مولا مرتضیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان 1.5 گھنٹہ بیان کی اور فقط ان کی شان بیان کی ہے، اس دن میں نے صحابہ کو بھی ٹچ نہیں کیا، تو آج اگر میں صحابی کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ آئیے یہ حدیث بھی سن لیجئے، امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو لایا، اور 28ویں جلد میں بلکہ 29ویں جلد میں التحبیر بباب التدبیر جو رسالہ ہے اعلی حضرت کا، اس کے اندر اعلی حضرت نے یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے غلطیاں ہوں گی۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے، لِتَكُونُ لِأَصْحَابِي بَعْدِي ذَلَّةٌ، فرمایا میرے غلاموں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میرے بعد میرے صحابہ سے خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا اس سابقہ کے سبب، اس واسطہ کے باعث
جو ان کو میرے حضور حاصل ہے، جو شرف صحابیت کا وہ تعلق مجھ سے رکھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اگلا جملہ ہر بندہ دل کے کان سے سنے، ثم یأتی من بعدہم قوم، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کی خطاؤں، ان کی لغزشوں اور غلطیوں کی وجہ سے صحابہ پہ زبان تان دراز کریں گے، یا بگوئی حرز سرائی سے کام لیں گے، جناب تنقید کریں گے۔ میرے کریم نبی نے ان کا انجام بتا دیا، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ تعالیٰ ایسی بدبخت قوم کو جو صحابہ کی لغزشوں اور غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان پر تنقید کرے گی، میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھے کہ صحابی نماز روزے سے نہیں بنتا۔ صحابی کی بخشش نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہے، حج کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں ہے، فقط ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جو ایک لمحہ بیٹھ گیا، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، حضور کو ایک لمحہ بیٹھ گیا، کیونکہ نابینا صحابی بھی تھے نا، دیکھنا بھی شرط نہیں، ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بیٹھ گیا، وہ مقام کیا پا گیا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو سامع نزید شم، تو یہ ہمیشہ حدیث ذہن میں رکھیں، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرما دیا، پہلے بتا دیا کہ میرے صحابہ کی لغزشوں کے باعث، خطاؤں کے باعث ان پر تنقید کی جائے گی، تو میرے نبی نے انجام بھی بتا دیا، فرمایا ایسی قوم کا انجام کیا ہے، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، ان کا انجام دوزخ ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج صحابہ کی جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، کیا آج کچھ محافل و مجالس میں بیان نہیں ہو رہی؟ انہی کو جناب والا بیس اور بنیاد بنا کے صحابہ پر تنقید کا راستہ نہیں کھل رہا؟ کیا آج مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جو ٹکراؤ تھے، ان جنگوں کو بیان نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا یہ معاملہ پاک داتا علی حجویری پاک نے نہیں سمجھا؟ کشف المحجوب شریف پڑھ لیجئے، ان جنگوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہے، غوث پاک کو پڑھ لیجئے، ان کا کیا خیال ہے، مجدد الفسانی کو پڑھ لیجئے، ان کا کیا خیال ہے۔ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، میں بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھ جائے، دنیا کے اولیاء اللہ کی تحریریں سامنے رکھ لے، فیصلہ ہو جائے گا۔ کھپ ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ میرے پیر سیال لجپار حضور شمس العارفین سیالوی، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضور شمس الملت والدین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کی مرات العاشقین پڑھ لیجئے، اس کے اندر انہوں نے اس پہ پوری گفتگو کی ہے، اور جو جملہ میرے حضور پیر سیال لجپال نے حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ پاک نے لکھا، وہی جملہ میرے داتا علی حجویری پاک نے لکھا، وہی جملہ اعلی حضرت نے لکھا، وہی جملہ امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا، وہی جملہ مجدد پاک نے لکھا، وہی جملہ تمام اکابر اولیاء کو پڑھ لیں، انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا جو آپس میں ٹکراؤ تھا، یہ جنگیں ازروع اجتہاد تھیں، ازروع عناد نہیں تھیں۔ یہ لفظ حضور شمس العارفین سیالوی کے ہیں، یہ لفظ حضور شمس العارفین سیالوی کے ہیں، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد کے ہیں، یہی لفظ داتا علی حجویری پاک کے ہیں، یہی مجدد پاک کے ہیں، یہی غوث پاک کے ہیں، یہی امام ربانی پاک کے ہیں۔ انہوں نے دین نہیں سمجھا، ان کو نہیں پتا تھا دین کیا چیز ہے، ان کو نہیں پتا تھا اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنے ایمانوں کو بچاؤ۔ مولا حسن، اللہ تعالیٰ مولا حسن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔
واہ مولا حسن اس امت پہ تو نے کتنا کرم کما دیا جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بخاری شریف میں میرے نبی نے فرما دیا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. حضور نے فرمایا یہ میرا حسن پتر، یہ سردار پتر ہے میرا، جو دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اپنے ایمان سے بتاؤ مولا حسن نے صلح نہیں کی؟ اگر یار باغی ہوتے جس بغاوت کا آپ روتے ہیں اور پیٹتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، تو باغی کے ہاتھ میں مولا حسن نے ہاتھ کیوں دیا؟ ان کو خلافت خود تفویض کیوں فرمائی؟ یہی بات تو داتا علی اجویری کون ہے؟ سید ہیں. ایسے سید ہیں جہاں غریب نواز جیسے سید چلہ کشیاں کرتے ہیں. پڑھو داتا علی اجویری پاک کو کشف المعجوب شریف. داتا علی اجویری پاک یہی تو بات لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور خلافت مولا حسن نے خود تفویض فرمایا. مولا حسین نے اس خلافت میں وقت گزارا 20 سال. تو مولا حسین نے 20 سالوں میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یزید کے خلاف کیوں اٹھائی ہے؟ یہی تو داتا علی اجویری پاک نے لکھا ہے. یہ میں داتا علی اجویری پاک کو پڑھ رہا ہوں، سید کو پڑھ رہا ہوں، آل رسول کو پڑھ رہا ہوں. وہ داتا علی اجویری جہاں پر سلطان بھی چلہ کشیاں کرتے ہیں، جہاں خواجہ غریب نواز جیسے سید آ کے چلہ کشیاں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی خلافت کو مولا حسین حق سمجھتے تھے، تبھی بغاوت کا علم بلند نہیں کیا، مگر ادھر یزید کو باطل سمجھتے تھے تبھی کھڑے ہو گئے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ خیر یہ میری گفتگو نہیں، اس پہ میرا 3 گھنٹے کا خطاب نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ سن لیجئے گا. ان سارے معاملات کو میں نے ڈسکس کیا. جب معاملہ ختم ہو گیا پھر اب جناب چوچو کو مربع بنا کے پوری امت کو جناب والا ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو دوستو صحابہ کے آپس میں اختلافات، مشاجرات، نزاعات، ان کو ڈسکس نہ کیا کرو، وہ شرعی طور پہ حرام ہے. اس پہ بہت سارے میں نے دلائل اس تقریر میں دے دیے ہیں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ ایسی حرکت کرتا ہے صحابہ کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر تنقید کرتا ہے. ہاں اگر کوئی امیر معاویہ کے فضائل بیان کرے تو کوئی یہ سمجھے کہ جی مولا علی کا مقابلہ کروا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے. خود حضرت امیر معاویہ الناہی عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیے. خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل کہ مولا علی افضل؟ امیر معاویہ نے فرمایا کہ خدا کے بندے، مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ امیر معاویہ سے ہی افضل نہیں ہے، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. آج تک اگر یہ دلیل کسی نے سنی ہے تو کھڑے ہو کے بات کریں. تو سامنے عزیز ہم توجہ کرنا. اب جس نے شان صحابہ کا نعرہ لگایا وہ شان اہل بیت کا بھی وہی لگائے اور کوئی نہ لگائے. زندہ باد. توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ. سامنے عزیز شام، میرے کریم نبی نے پہلے سے بتا دیا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوں گی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. فرمایا جو بنائے وہ اپنا انجام ذہن میں رکھے. یہ بتا دیا. یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار. اللہ. میں امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ رہا تھا. پتہ ہے امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے جس ہستی نے نبی پاک کا دیدار کیا. وقت کا عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مرتے وقت اس کی جان نہیں نکل رہی، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ نہیں پڑھتا. اور یہ بھی میں مسئلہ عرض کر دوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو اس کو کلمے کی تلقین نہ کیا کریں، بلکہ خود کلمہ پڑھا کریں. اس کو نہ کہیں کلمہ پڑھ، آپ پڑھو. اس کو کہیں گے ممکن ہے وہ انکار کر دے کیونکہ اس وقت سختی ہوتی ہے. اس وقت خود پڑھو، اس کو نہ کہو. آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کی طرف توجہ ہو آپ کی، تاکہ وہ آپ کو سن کے پڑھنا شروع کر دے. تو سامع عزیز شام، کیونکہ آپ کو پتہ ایک فطرتی چیز ہے، جب بندہ کسی انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو نا تو اس سے کوئی بات بھی کرے نا، وہ کہتے ہیں او یار میں ذرا اپنے کھپے چ بیٹھا، مہربانی کر چپ کر جا. یہ ہوتا ہے نا، یہ فطرتی چیز ہے.
اس لیے خود کلمہ پڑھو، اس کو نہ کہو۔ لیکن آئیے کلمہ وہاں جناب خود بھی پڑھتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں یہ مجھے نہیں پڑھنے دیتے۔ کہا دائیں بائیں کون کھڑے ہیں؟ تجھے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں نظر آ رہے۔ فرمایا یہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہیں کلمہ آج نہیں پڑھنے دیں گے، اسی طرح بے ایمانی کی موت مرے گا۔ کیوں؟ فرمایا تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر کو بھونکتے تھے، جو عمر کو بھونکتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس لیے اپنا انجام ذہن میں رکھو، ایسے بندے کے ساتھ سنگت بھی بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ جو حضرت عمر یا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق دل میلہ رکھے، ایسے بندے کے پاس بیٹھو گے خدا کی قسم مرتے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا، بیکی شریف کی حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھو، اور الصواعق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، آئے ہائے ہائے ہائے، واختار لی اصحابا، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سمجھ نہیں آئی ہے یار؟ تمہارا چناؤ 1000 مرتبہ سوچ کے اپنا چناؤ کرتے ہو، تمہارا چناؤ تمہارے نزدیک غلط نہیں ہو سکتا، تو جن صحابہ کو مصطفیٰ کے لیے اللہ چنے، کچھ خیال تو کرو یار، کہاں منہ مارے جا رہے ہو؟ واختار علی اربعتن، فرمایا پھر سارے چنے ہوئے صحابہ میں سے اللہ نے چاروں کو، 4 یاروں کو میرے لیے چنا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ جس شخص نے نعرہ مارا ہے پتہ ہے کون ہے؟ علامہ قاری یاسین صاحب ہیں، ان کا بڑا مطالعہ ہے ماشاءاللہ۔ میں سچی بات ہے میں اتنا نہیں بیٹھتا لوگوں کے پاس، لیکن ان کے پاس اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ ان سے کچھ سننے کو مل جائے، اور الحمدللہ بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ بڑی تحقیق ہے اس بندے کی، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اور دیکھو توجہ کرنا ذرا، ہمیشہ زندگی میں 2 آیتیں اپنے ذہن میں رکھو، یہ حدیثیں بھی ذہن میں رکھو، 2 آیتیں بھی ذہن میں رکھو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سننی، دیانتداری سے سننی۔ میرے کریم رب نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ میرے کریم رب نے فرمایا لا یستوی منکم، اے صحابہ تم میں برابری نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بلند ہے، وہ درجے میں بلند ہے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کن سے؟ ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ فتح مکہ سے، اچھا ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، کوئی پوچھے کوئی ایسی آیت بیان کرو جس میں ہر صحابی کا ذکر ہو، تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ہر صحابی کا بیان ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کو بھی اللہ نے ڈسکس کیا، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو بھی اللہ ڈسکس کر رہا ہے۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ درجے میں بلند، کن سے؟ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مگر اس درجہ بندی، اس تفاوت، فرق مراتب کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے بھلائی کا، جنت کا وعدہ سب سے کیا۔ اب میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کھولیے، صفحہ 100 پہ بھی، صفحہ 227 پہ بھی، صفحہ 336 پہ بھی،
بلکہ 4 مقامات پہ سیدی اعلی حضرت نے یہی 2 آیتیں لکھی اور ان سے استدلال کیا کیا، توجہ کرنا۔ فرمایا اللہ پاک نے میرے کریم نبی کے ہر صحابی سے حسنا کا وعدہ کیا، بھلائی کا وعدہ کیا۔ اب اعلی حضرت فرماتے ہیں صرف یہ آیت نہ پڑھو بلکہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک وہ بھی ساتھ پڑھو۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں پڑھ دوں۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جن سے ہم نے حسنا کا وعدہ فرما لیا۔ اب پوری توجہ سے نوجوانوں، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا؟ ہر صحابی سے حسنا کا وعدہ، ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 میں کیا فرمایا؟ فرمایا جن سے حسنا کا وعدہ ہم فرما چکے اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ کتنے؟ لا یسمعون خسیسہا، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے تو رہیں گے کہاں؟ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کر پائے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرمایا جب یہ صحابہ آئیں گے میدان حشر میں تو ان کا استقبال میرے فرشتے کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ نعرہ لگایا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ بالکل حق ہے۔ اس میں 5 آیات میں پڑھ سکتا ہوں وگرنہ مضمون چھوٹ جائے گا، وگرنہ میں وہ پڑھتا۔ توجہ کرنا، اب سیدی اعلی حضرت نے کمال کی بات کی قرآن کو سامنے رکھ کے، فرمایا 2 آیتوں کو ملاؤ، سمجھ آ گئی عقیدہ۔ اب اعلی حضرت فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم نہیں ہوتی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہاں آیت ختم ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ہر صحابی سے حسنا کا وعدہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فعل، ہر عمل کو جانتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی، فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، ان کے اختلافات بھی ہوں گے، مشاجرات بھی ہوں گے، نزاعات بھی ہوں گے، سارا کچھ جانتے ہوئے خود فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، سب کچھ میں جانتا ہوں تمہارے متعلق۔ اس کے باوجود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اب سمجھ آئیے، اس کے باوجود یہ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، فرما کے کہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہوں، کہ تمہارے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، یہ جانتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تم ان کی جنگیں دیکھتے ہو، تم ان کے اختلافات دیکھتے ہو، ان کے مشاجرات دیکھتے ہو، جس کی تمہیں شرعی حیثیت پتہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی زبان کھولتے ہو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تم ان کی جنگیں اور اختلافات کو دیکھتے ہو، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بس اس وجہ سے میں نے ان کی بخشش یقینی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ، یہ دونوں آیتیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ساتھ لاتے ہیں، فرمایا اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر ہر صحابی کی عظمت و شان ہے تو امام الصحابہ کی شان کیا ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی؟ میرے صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر
آئیے میرے سیدی آل حضرت امام آل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کھولیے. 15ویں جلد کے آخر پہ آل حضرت کے 4 رسالے ہیں جو مرزیوں کے متعلق انہوں نے لکھے. السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، الجراز الدیانی علی مرتد القادیانی، جزا اللہ یضب بإباہی ختم النبوہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چاروں رسالے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اینڈ پہ موجود ہیں. جو جزا اللہ یضب بإباہی ختم النبوہ ہے نا، اس کا صفحہ 680 کھول لیجئے. سیدی آل حضرت فرماتے ہیں لوگوں کبھی اس پہ غور فرمایا ہے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر پاک کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں اور امام خفاجی نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام صدیقیت. فرمایا مقام نبوت سے نیچے اور مقام صدیقیت سے اوپر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. فرمایا میرے نبی کا ہر صحابی صدیق ہے اور وہ مقام صدیقیت پر فائز ہے، اور مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام نبوت سے نیچے مقام قربت فردون ہے. اس پہ صدیق فائز نہیں ہے، صدیق اکبر فائز ہے. ابو بکر کو اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں. سن مولا علی کی زبانی صدیق اکبر کی شان سن. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الانصا آپ فرماتے ہیں لوگو یہی جناب والا صفحہ 686 پڑھیے. جزا اللہ یضب بإباہی ختم النبوہ. مولا علی نے فرمایا ما انا الا حسنتم من حسنات ابی بکر. فرمایا لوگو میں علی تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اور پڑھو داتا علی جویری پاک کو 7واں باب کھولو شان صحابہ کے عنوان سے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ میرے داتا علی حجویری علی ہے، علی سید علی حجویری، سید علی حجویری، سید علی حجویری، داتا علی حجویری. وہ جناب والا کشف المعجوب شریف کا 7واں باب کس عنوان سے ہے؟ شان صحابہ. سمجھ نہیں آئی ہے؟ کس عنوان سے ہے؟ کس عنوان سے ہے؟ اونچا بولی کس عنوان سے ہے؟ صحابہ. آج جس کے نام کے ساتھ سید ہو اور کہے میں سید ہوں اس کو سلام، مگر وہی اگر صحابہ پہ تنقید کرے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے کہ نہ جناب سید صاحب آپ غلط پٹڑی پہ چلے گئے. جو سچے سچے سید تھے آئیے وہ کیا فرماتے ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اللہ اکبر. سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقام مشاہدہ، دوسرا ہے مقام مجاہدہ. فرمایا مقام مشاہدہ پر فائز سب سے مقدم صدیق اکبر، اور مقام مجاہدہ پہ فائز سب سے مقدم فاروق اعظم. دلیل کیا دی؟ فرمایا صدیق اکبر سے نبی پاک نے پوچھا یہ تو تلاوت آہستہ کیوں کرتا ہے؟ تو صدیق پاک نے عرض کی یا نبی اللہ میں جس کے سامنے تلاوت کرتا ہوں نا، جس کے جس کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس کے سامنے میں اونچا پڑھوں یا آہستہ پڑھوں برابر ہے. تو میرے داتا علی جویری پاک فرماتے ہیں یہ مقام مشاہدہ ہے. فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ تلاوت بلند آواز سے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے اور انسانوں کو غفلت سے جگانے کے لیے بلند آواز سے تلاوت کرتا ہوں. تو یہ مقام مجاہدہ ہے. حضرت داتا علی جویری فرماتے ہیں مقام مجاہدہ، مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ. فرمایا مقام مجاہدہ مقام مشاہدہ کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو قطرے کی سمندر کے سامنے ہے. اب داتا علی جویری ایک حدیث لاتے ہیں. اب داتا علی جویری خود ایک حوالہ ہیں، ایک حجت ہیں، انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں کوٹ کیا. داتا علی جویری پاک فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. فرمایا اے عمر تو ابو بکر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. بات سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی.
خدا کی قسم وہ میرا صدیق اکبر کتنا سچا ہے، کتنا سچا ہے۔ آج اگر کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر کا نام لینے میں جھجک محسوس کرے، اس سے صرف ایک بات پوچھ لیجئے کہ مولا علی تو پانچوں نمازوں میں مولا حسن مولا حسین سمیت مولا صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتے تھے پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر۔ مولا علی تو پانچوں نمازوں میں صدیق کو اپنا امام مانے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہائے ہائے، توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میرے صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ ایک بات ذرا توجہ کرنا، میرے سیدی اعلی حضرت کی 28ویں جلد میں ایک رسالہ ہے، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، یہ رسالہ ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے عیب سے پاک مقام حیدری۔ یہ اعلی حضرت کا رسالہ ہے 28ویں جلد میں، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ۔ آئے ہائے، فرمایا زمانے جاہلیت کے عیب سے پاک مقام حیدری کا بیان۔ اس میں میرے اعلی حضرت سے سوال یہ ہوا کہ مولا علی ایمان لائے، اسلام کا اظہار کیا، 5 روایتیں، 8 سال میں، 9 سال میں، 10 سال میں، 13 سال میں، 15 سال میں۔ 15 سال والا قول مردود ہے، باقی اقوال ہیں، لیکن اس میں 8 کو زیادہ فوکس کیا گیا کہ 8 سال میں آپ نے اسلام باقاعدہ لانے کا اعلان فرمایا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی پہلے حالت کفر میں تھے پھر ایمان لائے؟ اب اس پہ سیدی اعلی حضرت نے بڑے وزنی دلائل قائم کیے، اور اس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آخری صفحے پہ جا کے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے کریم نبی کے 2 صحابہ ایسے ہیں، ایک سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، اور دوسرے سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا۔ فرمایا یہ 2 ہستیاں وہ ہیں، توجہ کرنا، یہ 2 ہستیاں وہ ہیں جو عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک، عالم ولادت سے لے کے عالم سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کے روز بعثت رسول تک، روز بعثت سے لے کے وقت وفات تک، وقت وفات سے لے کے ابد الآباد تک، حکمن اصلاً وہمن و اسمن، حکمن مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ وہ 2 ہستیاں ہیں، صدیق اکبر اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، یہ 28ویں جلد کھولیے، اس میں میرے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، فرمایا یہ 2 ہستیاں وہ ہیں، ایک صدیق اکبر، دوسرے مولا علی۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو عالم ذریت سے لے کے ابد الآباد تک حکمن بھی، اصلاً بھی، وہمن بھی، اسمن بھی، مطلقاً بھی مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ اور فرمایا عالم ذریت سے لے کے وقت ولادت تک ان دونوں ہستیوں کا جو اسلام تھا وہ میثاقی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا کے تحت وہ ان کا اسلام میثاقی تھا، اور جب یہ دنیا میں آ گئے عالم ولادت سے لے کے سن تمیز تک ان کا اسلام فطرتی تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور سن تمیز سے روز بعثت تک ان کا اسلام توحیدی تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا مولا صدیق اور مولا عمر
یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان سے کفر ثابت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ان کو اپنے والد لے گئے بت خانے میں، کہا یہ ہمارا خدا کھڑا ہے، اس کو سجدہ کر۔ تو صدیق اکبر 6 سال کی عمر میں اسے کہتے ہیں بت کو میں بھوکا ہوں کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا۔ وہ کوئی نہیں بولنا، کیا بولنا تھا نہیں بولنا تھا نہیں بولا۔ آپ نے پتھر اٹھایا اس کے منہ پہ دے مارا، وہ وہیں پہ جناب والا ٹوٹ کے گر گیا۔ تو وہ ابو قحافہ گھر لے گئے، ابو الخیر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس، کہا یہ تیرے بچے نے آج کام کیا ہے، کہا اس کو کچھ نہ کہہ۔ جب اس کی ولادت کا وقت قریب تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی کہ تجھے جو بچہ دے رہے ہیں آسمانوں پہ اس کا نام صدیق ہے اور دنیا میں میرے مصطفیٰ کا یار و رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی سے اگلا جو رسالہ ہے نا، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، سبحان اللہ۔ اور اس سے اگلا جو رسالہ ہے نا، الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، وہ پڑھنے والا ہے۔ 182 صفحات پہ مشتمل وہ رسالہ ہے، الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، امتیوں میں سب سے بڑے پرہیزگار کے میٹھے چشمے سے صاف ستھرا پانی۔ اس میں نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامع نزید شم، صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ سنو مولا علی کی زبانی، وہی جزا اللہ عدو بإبائی ختم النبوہ، 15ویں جلد، آخری رسالہ، صفحہ 686۔ عبد خیر روایت کرتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے، پر جب میں اعلی حضرت کا نام لیتا ہوں انہوں چس بڑی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حق کے حق کے چس بڑی آتی ہے اعلیٰ، کیونکہ کئی کمینہ حضرت کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ابن عساکر کا حوالہ، عبد خیر روایت کرتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں ابو بکر و عمر جائیں گے۔ عرض کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی قسم، ابو بکر و عمر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور جنت کی مسندوں پر تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ انا موقوفم بالحساب، میں علی اس وقت بھی حساب کتاب کی لائن میں کھڑا ہوں گا۔ مولا علی کی عاجزی دیکھیے، سمجھ نہیں آئی ہے۔ مولا علی جنت کے وارث ہوں، عاجزی دیکھیے مولا علی، اور مولا علی کی زبانی شیخین کریمین کا مقام دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا واسطہ اپنی آنکھیں کھولو، پہچانو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی یاد غاروں کو، اور پھر وہ صدیق اکبر، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ میرے کریم نبی کا وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت منصوص ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت نہیں ہے، یہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ نص پڑھ دوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 44۔ نہیں سبحان اللہ آپ نہیں کہا، شفقت رسول صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو میں اپنا ذرا اختتامی کلمات کی طرف جاؤں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت دے، نعت خوانوں کو اللہ تعالی، ہمارے ثنا خوان رسول کو اللہ برکتیں دے۔ آج قاری شاہد صاحب تشریف نہیں لائے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ مجھے جو خبر ملی ہے، کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ جی قاری شاہد صاحب کو روک دیا گیا، وہ میرے پاس گئے، جی مبارک ہو قاری شاہد صاحب کو روک دیا گیا۔ میں نے کہا میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے پیغام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تاثر دینے کے لیے میں نے منع کیا؟ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نعت خان جب بھی کوئی اس طرح کا بلنڈر کریں گے ان کی اصلاح کی جائے گی،
مگر قاری شاہد صاحب کے متعلق بالکل واضح لفظوں میں کہہ دوں، میرے گھر اس نے کوئی دانے پھکا نہیں بھیجنا. ایک بات دیانت داری سے میں کر رہا ہوں، اس بندے سے اگر غلطی ہوئی ہے، اس نے شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، علماء اہل سنت نے اس کو کلیئر کیا. اس کے بعد بھی اگر قاری شاہد صاحب کے متعلق کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو وہ خود حرام میں ملوث ہے. بہت اچھے. یہ بات اتنی بڑی محفل، ہزاروں کا اجتماع سن لو، اور یہ میڈیا کے ذریعے پیغام جا رہا ہے. یہ جو جاہل قسم کے از خود سوشل میڈیا پہ مفتی بن کے بیٹھے ہیں اور کمنٹس کرتے رہتے ہیں، سنو، جو بند خدا کی قسم قاری شاہد مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں کہ جس نے خود اپنے آپ کو شریعت کے سامنے پیش کیا، وہ سلام کے قابل ہے. میں 1000 قاری شاہد سے اختلاف کر سکتا ہوں، اس کی تربیت بھی کروں گا، اور میری طبیعت کا آپ کو پتہ ہے نا، یہاں معافی والا کھاتا کم ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن میں بھی شریعت کا پابند ہوں، آپ بھی شریعت کے پابند ہیں. ہر پیر شریعت کا پابند ہے، ہر مولوی شریعت کا پابند ہے. کسی مولوی کو یہ حق نہیں، کسی پیر کو حق نہیں، کسی مرید کو حق نہیں، کسی نعت خان نقیب کو حق نہیں کہ وہ شریعت سے متجاوز کوئی اقدام اٹھائے. قاری شاہد صاحب نے ایک معاملہ کیا، اس معاملے پہ شرعی طور پہ بیں معنی کوئی گرفت بھی نہیں کہ کوئی اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی رسول اللہ کی گستاخی نہیں کی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محافل نعت کا جو حسن ہونا چاہیے، ان کی اس حرکت سے حسن ماند پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں اس گرد کو ہٹانے کے لیے اگر اس بندے نے اظہار برات کیا ہے، اپنے آپ کو علماء کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پیش کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قاری شاہد صاحب پہ الیگیشن کرتا ہے یا کوئی حرف تنقید کرتا ہے تو وہ خود شرعی مجرم ہے. اس لیے ان کو آنا چاہیے تھا اس محفل میں. اگر وہ آتے تو ان کو ساتھ بٹھا کے میں ان کی تائید کرتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایویں تیسمار خان نہ بنے کرو، دوجے دے موڑے تے رکھ کے نہ چلائیاں کرو. بات سمجھ نہیں آئی تو بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہاں، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی نعت خان غلط کام کرے گا ہم کرٹیسائز کریں گے، لیکن اگر کوئی نعت خان دیکھے یار اس بندے کو ایڈوانٹیج دیں، اس بندے کی حوصلہ افزائی کریں کہ اس بندے نے شریعت کو فالو کیا ہے. علماء کے پاس خود گیا ہے، اس نے کہا جس طرح آپ چاہتے ہیں میں اس طرح معافی مانگتا ہوں. اس نے مانگا، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس کو سلام کرو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہر نعت خان کو یہ کرنا چاہیے. جی تو سامع نزید شاہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر پاک وہ صحابی جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے. نہیں سبحان اللہ آپ نے، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پڑھ دوں. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سامع نزید شام جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے مکے سے ہجرت کی تو جنابی والا اس ہجرت کو میرے کریم رب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور اس غار کی رفاقت کو میرے کریم رب نے اپنے انداز میں بیان کیا. فرمایا وہ جب دونوں میں سے دوسرا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا یہ قرآن نے ٹائٹل دیا صدیق اکبر کو، یہ قرآن نے اعزاز بخشا صدیق اکبر کو، یہ لقب دیا صدیق اکبر کو کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. پہلا کون؟ ذات مصطفیٰ. دوسرا کون؟ صدیق اکبر. دعوت اسلام میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق.
इमामत में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक, अमारत में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक, बगाजी में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक, जिहाद में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक, कब्र में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक, कब्र से निकलने में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक, जन्नत में दाखिले में पहले मुस्तफ़ा सानी सिद्दीक। और मैं दो में से दूसरा, जब दोनों गार में थे, और वो गार भी क्या है, अल्लाह अकबर जुमला बोलने लगा हूं, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। जब गारे सौर के दहाने भी पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी को खड़ा किया, या नबी अल्लाह ठहर जाइए, पहले मैं गार का जायजा ले लूं किस गार के अंदर आपका जाना मुनासिब भी है कि नहीं। सिद्दीक चले गए, गार को साफ किया, सारे गंद को बाहर निकाला, जो सुराख थे उनको बंद किया, फिर कहा अर्ज किया नबी अल्लाह अब आ जाइए, या नबी अल्लाह अब आ जाइए। अब जरा तवज्जो करना, मेरा जुमला सुनना। अब अगर जनाबे वाला किसी ने सुभान अल्लाह धीमे अंदाज में कही, कहीं मुझे शक न पड़ जाए, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं जो मेरे सिद्दीक को मानने वाला है ना, वो जो मैं दिन अखीर अली सुभान अल्लाह, वो मैं सुनना चाहना, तवज्जो करना। जब मेरे सिद्दीक गार में गए, सुराख बंद कर दिए, गंद साफ कर दिया, अर्ज किया या नबी अल्लाह चले आइए। सूफिया फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर दिल में मुस्तफा को लाना चाहते हो, पहले सिद्दीक को लाओ, वो तुम्हारे इस दिल वाले गार का गंद साफ करे, सिद्दीक खुद ही मुस्तफा को बुला लेगा। नारा तकबीर, भाई हाथ बुलंद करके नारा रिसालत। ये करारदाद है सिद्दीक अकबर की शान के हक में, कौन हाथ नीचे रखता है। नारा रिसालत, नारा तहकीक, अज़मत व शान सिद्दीक अकबर। आज भी चाहते हो कि मुस्तफा की जलवागरी हो, लो पहले सिद्दीक को इस दिल वाले गार में, तुम्हारे रिफ्ज वाला गंद साफ करे। समझ नहीं आई, तुम्हारे खारजी जरासीम, रावजी जरासीम क्या बात है, खत्म करे, फिर तुम्हें सजा लगाने की जरूरत नहीं, सिद्दीक खुद ही मुस्तफा को बुला लेंगे। सुभान अल्लाह। आप जरा तवज्जो करना, इमाम जुरकानी कमाल की बात लिख गए। मुहद्दिस जुरकानी फरमाते हैं, जब सिद्दीक अकबर गार पे पहुंचे, जाली जनाबे वाला जाला तना हुआ है, मकड़ी ने, कबूतरी ने अंडे दिए हुए। इमाम जुरकानी फरमाते हैं, लोगों जरा ज़हन में रखो, ये जो हरमैन शरीफैन में कबूतर नजर आते हैं, पता है किस नस्ल के हैं? फरमाया ये उसी कबूतरी की नस्ल के हैं जिन्होंने गार के दहाने पे एक लम्हे के लिए मुस्तफा की पहरेदारियां और चौकीदारियां की हैं। आज उनकी नस्ल को भी अल्लाह ने कायम रखा। अगली बात इमाम कुर्तबी कर गए। अब मैं जुमला सुनने लगा हूं, खुदा की कसम जो सिद्दीक से प्यार करने वाला है, सहाबा से प्यार करने वाला है, नबी की आल से प्यार करने वाला है, बिलखुसूस अबू बकर पाक को सलामी पेश करने वाला है, उसके जनाब सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, लोगों जब मुस्तफा करीम उस गार के दहाने पे पहुंचे, मकड़ी ने जाला तना हुआ, सिद्दीक गुजर गए, मकड़ी का जाला नहीं टूटा, मुस्तफा गुजर गए, मकड़ी का जाला नहीं टूटा। सिद्दीक का गुजर जाना, मकड़ी का जाला न टूटना सिद्दीक की करामत है। मुस्तफा का गुजर जाना, मकड़ी का जाला न टूटना मुस्तफा का मौजूदा है। अब अगली बात जो सुभान अल्लाह मैं सुनना चाहता हूं वो क्या है। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, लोगों मेरे मुस्तफा ने मना किया कि मकड़ी को कभी तकलीफ न देना, मकड़ी को कभी न मारना। अरे 1400 साल बीत गए, आज भी मकड़ी को आप नहीं मार सकते। कहा नहीं मार सकते। अरे क्यों नहीं मार सकते? कहा मुस्तफा ने मना किया है। अरे क्यों नहीं मार सकते? कहा इसी मकड़ी के जो बड़ा कबीला था, ओ जो बड़ी थी, उसने जाला तना। मुस्तफा ने फरमाया
جس نے ایک دفعہ میری ناموس کی چوکیداری کی ہے اس کو مارنا نہیں ہے، اس کی نسل باقی رہے گی۔ ارے آج کی مکڑی کو تکلیف اس لیے نہیں دینی، امام قرطبی فرماتے ہیں اس لیے کہ اسی مکڑی کی نسل سے ہے۔ ارے آج اس مکڑی کا حیا ہے، اس صدیق کا کتنا حیا ہو جس نے قدم قدم پہ اپنی جان نچھاور کی ہے۔ سبحان اللہ یا رسول ابو بکر، ابو بکر، بولو بولو، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ نہیں 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 ایسے نہیں، اے ہون ذرا کو پچھو ویکھے، جڑا نہیں بول رہا پکی گل ہے اوہی ہے۔ اس خبیث بےایمان لانتی دے تھے باون دا مقصد ہی کوئی نہیں، وہ اصلاً نسلاً چوڑا وے، جڑا میرے صدیق دا نعرہ نہ مارے اصلاً نسلاً چوڑا وے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اللہ توجہ فرماؤ، اس صدیق کا کتنا حیا ہوگا۔ آئے ہائے اللہ، جب وہ غار میں تھے، لا تخزن، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے لا تخف، دوسرا ہوتا ہے لا تخزن۔ لا تخف ہو خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، لا تخزن ہو خوف اپنا نہیں اپنے کا ہوتا ہے۔ ہے جی، ہائے ہائے ہائے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں قرآن میں دو لفظ خوف کے لیے، ایک لا تخف آتا ہے، دوسرا لا تخزن آتا ہے۔ لا تخف ہو خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، لا تخزن ہو خوف اپنوں کا ہوتا ہے۔ اور میں غار میں صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، غم مصطفیٰ تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مان تو نہیں کہ صدیق میرے لیے غم کھاتا نا، اللہ میرے ساتھ ہے، مان تو نہیں، مانا صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ اور جب جب صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے تب تب اللہ صدیق کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ میرے کریم نبی نے اجتماع عام میں دو مقامات پہ 3 ہاتھ کھڑے کیے، توجہ ذرا توجہ ذرا۔ ایک مقام ہے غدیر خم کا، میرے مصطفیٰ نے میرے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا، نہیں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک یہ ہاتھ ہے جو جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے، دوسرے 2 ہاتھ کہاں کھڑے کیے؟ صحابہ کا اجتماع ہے، وہ حدیث بخاری میں ہے، صحابہ کا اجتماع ہے۔ میرے کریم نبی نے دائیں ہاتھ میں ابو بکر پاک کا ہاتھ اٹھایا، بائیں ہاتھ میں عمر پاک کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا لوگوں سنو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ جس طرح ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں، قیامت کے دن بھی قبر سے ہم اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھیں گے۔ دونوں خارجیوں رافضیوں کی نفی کر دی، جو کہتے ہیں نبی کو کل کا کیا پتا، ان کا بھی منہ بند کر دیا، فرمایا تم کل کی بات کرتے ہو، میں تو قیامت کی بات کر رہا ہوں۔ ان رافضیوں کا منہ بھی بند کر دیا کہ چھوڑ گئے تھے، مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، تم چوں چوں ٹاں ٹاں پاں پاں بعد میں کرو گے، میں پہلے بتا رہا ہوں، ہم تو قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ آئے ان اللہ معنا،
اب اگر میں سورہ ابی بکر کو بیان کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی. اب کئی بندے یہ سوچ رہے ہوں گے سورہ ابی بکر پہلی دفعہ سن رہے ہیں. ہاں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سورۃ البلد کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے، جس میں میرے رب نے فرمایا، اگر اجازت دیں تو آیت پڑھ دوں. ہائے ہائے ہائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. تمام مفسرین نے لکھا کون؟ فرمایا اگلی آیات بھی تائید کر رہی ہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. کون؟ جو سب سے بڑا متقی ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس پہ کسی کا احسان نہیں ہے. الا ابتغاء وجہ رب العالی، یہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر ہے. میرا ابو بکر پاک ہے. جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ صدیق جنتی. وگرنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھو، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 پڑھو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پڑھو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھو، سورہ فتح کی آیت نمبر جناب والا 65 پڑھو، سورہ نور کی آیت نمبر 24 پڑھو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بات سمجھ آئی گی؟ تو سامنے شام میں عرض کر رہا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. کون؟ صدیق اکبر. اور صدیق اکبر صرف جنتی نہیں، جنت کا وارث ہے. جنت کا ایک حدیث آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ہر سٹیج پہ، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار. یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد. ان 3 حدیث کتابوں میں، انہی 3 حدیث کتابوں میں یہ حدیث بھی اسی مقام پہ موجود ہے. راوی کون؟ مولا علی. مولا علی راوی. مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے پاس بیٹھا ہوں، ابو بکر و عمر آ رہے ہیں. میرے نے فرمایا علی حاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. فرمایا جو کہول کے درجے کے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. من الاولین والآخرین، حضرت آدم سے لے کے میری امت تک، اور میری امت میں جتنے کہول کے درجے کے ہیں سب اولین و آخرین کے. الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور سوائے رسولوں کے سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اور صدیق تو ایسے جنتی ہیں خدا کی قسم. میرے کریم نبی نے فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، جس میں ایک پائی جائے وہ ایک ہی خصلت اس کے جنتی ہونے کا سبب بنے گی. ابو بکر پاک عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ان 360 خصلتوں میں کوئی مجھ میں بھی ہے؟ فرمایا تو ہی تو ہے جس میں سب ہیں. جس میں سب ہیں. اب آخر میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالہ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کا عقیدہ بھی سمجھ آنا چاہیے نا. میں صرف عقیدے کے حوالے سے ایک ہی بات کروں گا. آج کون کون یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ نعرہ رسالت کون لگاتا ہے، کیونکہ ایک منٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ نعرہ رسالت کون لگاتا ہے. نعرہ رسالت سارے لگاتے ہیں. آگے سے جواب آتا ہے زندہ باد. میں نے یہ نہیں کہا نعرہ رسالت کون لگاتا ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ کون لگاتا ہے. آؤ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ یہ صدیق اکبر نے لگایا. دیوار پہ لکھنا بہت آسان ہے، میں نوکر صحابہ دا. اس کو دل میں جگہ دو. سمجھ نہیں آئی ہے؟ نام صدیق کا اور ان کے عمل کی تکذیب کرتے ہو تو پھر کاذب ہوئے صادق کب ہوگے تم؟ صدیق اکبر کا عقیدہ پتہ ہے؟ اللہ اکبر. جنگ سے لے کے پشاور تک، کراچی تک سارے مولویوں کو اکٹھا کر لو، صرف اس ایک بات کا جواب دے دو. جنگ یمامہ ہوئی؟ مانتے ہو؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا خدا کی قسم یہ دوسری بار بھی جنم ہو جائے تو اس بات کے ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ میں بطور چیلنج عرض کرتا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا اس کو قبول کر کے دیکھے.
یہ ریفرنس ہے یا نہیں؟ ہاں نہ میں جواب دو. اگر ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں امت کو تقسیم نہ کرو، یا رسول اللہ کے نعرے پہ اکٹھا کرو. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر تمہارے گھر کا ہے نا، اس نے کیا البدایہ والنہایہ میں جنگ یمامہ کا پورا واقعہ نہیں لکھا؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی کیبنٹ بیٹھی، مشاورت ہوئی کہ حضور ہم جنگ یمامہ لڑنے جا رہے ہیں، لڑنے ان کے خلاف جا رہے ہیں جو کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے والا پڑھتے ہیں، اذان و اقامت ہمارے والی کہتے ہیں، مسجدیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اقامتیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، داڑیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مدرسے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبلیغی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، نعرے تکبیر وہ بھی لگاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں. تو آج تقسیم کیسے ہوگی کہ داڑھی رکھنے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ نماز پڑھنے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ مسجدیں بنانے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ سمجھ نہیں آئی ہے. تبلیغ کرنے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تم آج نعرے تکبیر کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا دو. ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہر معاملے میں کہتے ہیں یہ بھی بدعت یہ بھی بدعت یہ بھی بدعت. نعرے تکبیر تو سارے لگاتے ہیں نا، ان کے سر پہ قرآن رکھو، انہیں کہو یہ نعرے تکبیر ہمیں قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے. لفظ نعرہ ہے ہی فارسی کا لفظ، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں. تکبیر تو ہے، نعرہ نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی ہے. یہ سب سے بڑی بدعت ہے نعرہ، نعرے تکبیر. میں نے کہا تکبیر اللہ اکبر یہ ٹھیک ہے، یہ نعرے تکبیر کدھر سے آیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو. تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، صدیق اکبر پاک نے حکم دیا. اب جنگ یمامہ جب ہوئی، عصر کا وقت تھا، آدھا سورج اندر آدھا باہر. صحابہ فرماتے خدا کی قسم ہمارے پاؤں سے زمین سرکنے لگی، ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگیں. خالد بن ولید کمانڈ کر رہے ہیں، فرمایا ہم 10,000 ہیں اور مقابلے میں کون ہیں؟ 40,000 صحابہ. فرمایا خدا کی قسم آدھا سورج اندر ہے آدھا باہر ہے، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، تلواریں گرنے لگیں. تو خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، منہ مدینے کی طرف کیا. اب ابن کثیر کے لفظ بطور چیلنج پڑھنے لگا ہوں. فنادو بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ. تو یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگوایا؟ 10,000 صحابہ نے لگایا، صدیق اکبر کے حکم پہ لگایا. یہ کہنا جی بطور علامت. میں نے کہا کوئی شرکی علامت مسلمانوں کی علامت بن سکتی ہے؟ ہوش کرو کیا کہہ رہے ہو. تو یہ نعرہ وہاں سے شروع ہوا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند. زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند. انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ. انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا. قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں. قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں. ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ. ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا. شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم. شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم. حشر کے روز بھی
جس نے پکارا یا آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. نعت خوانی جہاں بھی ہو، چاہے سٹیج پہ حضرات بیٹھے ہیں چاہے آپ بیٹھے ہیں، حضور کی ایک سنت کو لازم پکڑو، وقت کی ضرورت ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی نعت خوان نعت پڑھے ختم کرنے لگے، آپ میں سے کوئی عاشق رسول کھڑا ہو جائے، اسے کہ جناب حسین صدیق اکبر کی شان میں کلام سنائیں. کیوں؟ صدیق اکبر کی شان میں کلام ڈیمانڈ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. دیوان حسان کو کھولو، مستدرک الحسین کو کھولو، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے ثنا خان حسان نعت کونسل، سبحان اللہ کیسا خوبصورت نام ہے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت پڑھی، میرے کریم نبی نے فرمایا سبحان اللہ، آئے آئے اقلتا فی ابی بکر شیعہ، حسان کیا تو نے میری ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ سبحان اللہ، قلت نعم یا نبی اللہ، لکھا ہے. قال قل حتی اسمع، فرمایا حسان کھڑا ہو جا، مجھے ابو بکر کی شان سنا، میں سننا چاہتا ہوں ابو بکر کی شان. اب غلطی کہاں پہ لگی ہے؟ جو صدیق اکبر کی شان کی ڈیمانڈ کرے اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا یہ غلطی ہے، یا جو دیکھ رہا ہے وہ غلط ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے. کیا بات، سبحان اللہ، جو سیدنا صدیق اکبر کی شان نعت خان نہ پڑے انہوں چاہ کے بیمان نو تھلے مارو، اس خبیث نو حق کی کوئی نہیں کہ سنیے دے سٹیج تے چڑھے. ایسے نعت خان نو لمحہ پا کے دی تشریف کٹو. کیا بات ہے، سبحان اللہ، انہوں آکھو چوڑیا سنیاں دے لفافے لے لے کے تو سور آر پلہ ویاں تے صدیق اکبر دی شان تنو نہیں آن دی. سبحان اللہ، بڑا تو مولا علی دا محب، مولا علی کا محب وہی ہے جو مولا علی کے امام صدیق کا بھی محب ہے. یہ امت کو دھوکہ مت دو. اچھا آپ میں سے کون کون میرے نبی کا سچا غلام ہے جو آج کے بعد حضور کی اس سنت کی ادائیگی کرے گا؟ جس محفل میں جائے گا دلیری سے کھڑا ہو کے کہے گا صدیق اکبر کی شان سنائیں. کون کون؟ نہیں ایسے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. جو کھڑا ہو کے یہ کہے، نعت خان کو کہے اور ادب سے کہے کہ اے عظیم ثنا خان رسول ہمیں صدیق اکبر کی شان سنائیے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہے. کون کون کرے گا؟ جو کھڑا ہو کے کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ویسے ہی کھڑے ہو گے یا کہو گے وعدہ وعدہ وعدہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. سنو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ میرے نبی نے ڈیمانڈ کی ہے، میرے مصطفیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے، صحابہ کی بڑی مجلس میں ڈیمانڈ کی ہے، حسان کو کھڑا کر کے ڈیمانڈ کی ہے. صدیق میرے اے حسان میرے صدیق کی شان میں لکھا ہے یا نبی اللہ لکھا ہے. فرمایا قال قل حتی اسمع، سنا میں ابو بکر کی شان سننا چاہتا ہوں. میرے سیدی اعلی حضرت مطلع القمرین میں فرماتے ہیں، مطلع القمرین میں صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی خضر کی توجہ چاہوں گا. مطلع القمرین میں سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں دو مسئلے اس حدیث تقریری سے ثابت ہوئے. حدیث تقریری حضور کے سامنے عمل حضور نے تائید کی، دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا، حضور کی ڈیمانڈ، میرے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ. اور پھر اعلی حضرت نے ایک بہت بڑی بات کر دی. اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم نعت کے بعد اگر کسی کی شان میں منقبت کی ڈیمانڈ مصطفیٰ نے کی ہے تو وہ صرف صدیق اکبر ہے اور کوئی نہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے. سب بزرگوں کی شانیں بیان کرو، صحابہ کی کرو، اہل بیت کی کرو، مگر یہ بات پکی ہے مصطفیٰ نے اگر ڈیمانڈ کی ہے
وہ صدیق اکبر کی یہ حضور صدیق اکبر کی خصوصیات میں سے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ اور وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے سبحان اللہ کمال کیا. اذا تذکرت شجوا من جی ثقت فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. یا نبی اللہ میں نے یہ لکھا کہ او جب بھی ثقہ لوگوں کا ذکر کرو, اللہ کے بزرگ ترین ہستیوں کا ذکر کرو, تو ابو بکر کا ضرور ذکر کرو کہ ابو بکر کی شانیں اور کارنامے کیا ہیں. شان یسنین فی الغار المنیف وقد, ترنم میں پڑھ دوں. شان یسنین فی الغار المنیف وقد, شان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به الرجل. حضرت حسان عرض کرتے ہیں شان یس نہیں, دو میں سے دوسرا. جب دونوں غار میں تھے, طاف العدو به صعد الجبل, اور دشمن اس غار کے ارد گرد گھوم رہا تھا. کان حب رسول اللہ قد علموا من البریت لم یعدل بہ الرجل. یا نبی اللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری مخلوق میں سب سے محبوب ترین ہستی آپ کی صدیق اکبر ہے. قد علموا, ساری دنیا جانتی ہے, من البریت لم یعدل بہ الرجل, کہ صدیق کے جوڑ کا آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ منقبت پڑھنا صدیق اکبر کی نعت کے ساتھ, یہ مصطفیٰ کریم کی ڈیمانڈ ہے. اس لیے آج جو بات کی ہے اس پہ آئندہ پیرا دینا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے. کیا ہے جی؟ کوئی نوجوان کوئی ساتھی بہن دا ہاتھ کھا جاوے تو کی ہوگا. میں کہ موضوع نال ریلیٹڈ ہویا تو چٹ دیسا, نہیں تو سکون کر. بہن دا کا مطلب ہمشیرہ دا. اچھا جی, ہمشیرہ کا حق کوئی کھا جائے تو بات یہ ہے, پہلی بات یہ کہ یہ سوال آیا ہے, ہمشیرہ کا حق بھائی کھائے گا تو قیامت کے دن جواب دے. بڑی سادہ جی گل, سمجھ کوئی نہیں آئی. ایڈا کیڑا الجھن پہاڑ ٹوٹیا بھئی تو انہوں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئی. بات سمجھ آئی؟ ایک میں مسئلہ میں نے پڑھا ہے وہ بھی سن لیجئے. میں اس دن پڑھ رہا تھا, عموماً ایک تصور خضر بھائی یہ پایا جاتا ہے کہ لڑکی کی نسبت لڑکے کو دگنا ملتا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن یہ والدین بات ذہن میں رکھیں, اگر وہ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوگی, پھر تقسیم برابر کی ہوگی. یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جی ہاں, اگر زندگی میں والد وراثت تقسیم کرتا ہے تو پھر وہ 1/2 والا معاملہ نہیں ہے, پھر برابر ہے. بیٹی اور بیٹے کا برابر ہے. اگر باپ اس میں ڈنڈی مارے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, فوت ہونے کے بعد یہ شرعی مسئلہ ہے جو وراثت کا ہے, اس میں پھر جو ہے وہ بھائی کو ڈبل دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.